अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तुब्दू अस्सदक़ाति फ़निअम्मा हिया सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दुआइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिन अल अहवालि मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की हम्दो सना और हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ात वाला सिफ़ात पर दुरूद व सलाम के बाद दुरूस रमदानिया के सिलसिले में सूरह बकरा आयत जो है पारा नंबर 3 आयत नंबर 270 रब्बे करीम बयान फरमा रहा है, इरशाद फरमा रहा है, सदक़ों का ज़िक्र जारी है। इन तुब्दु सदक़ात फ़निअम्मा, अगर तुम ज़ाहरी तौर पे सदका करो तो ये अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, लेकिन नीयत ठीक हो। ये ना हो जैसे आजकल हो रहा है, सदका किया 10 आदमियों को बुला लिया, साथ फिल्म बनाई, साथ जनाब उसको फेसबुक पे डाल दिया, उसको टीवी पे डाल दिया, ये जनाब 5 किलो जो का घी का डब्बा जो है वो दिया जा रहा है। नीयत नेक हो और ये नीयत हो, हाँ अगर तस्वीर बनानी है नीयत ये हो कि भाई लोगों को पता चले कि ये नेकी करनी है, लोगों को पता नहीं कि यहाँ गरीब रहते हैं, इनकी क्या मजबूरियाँ हैं। अगर इस नीयत से है तो ठीक है, उसको फरमाया ज़ाहिर करो, वो भी ठीक है। वह इन तुख्फूहा, और अगर छुपा कर दो फ़कीरों को, व तुतूहा अल-फ़ुक़रा, यानी फ़कीरों को अगर छुपा कर दो, फ़हुवा खैरुल लकुम, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। वह युकफ़िर अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और इससे तुम्हारे गुनाहों को जो है वो माफ़ किया जाएगा, तुम्हारे गुनाह कम हो जाएंगे। वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों की खबर रखता है। फिर आगे इरशाद हो रहा है, लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, महबूब तुझ पर ये तेरी ड्यूटी नहीं लगा दी गई, तुझ पे ये फ़र्ज़ नहीं करार दे दिया, तू पहुँचा दे, हदायत देना अल्लाह का काम है। वमा तुनफ़िक़ु मिन खैरिन, और जो तुम कोई अच्छी चीज़ दो, फ़ले अनफुसिकुम, तो ये तुम्हारा ही भला होगा ना। अगर किसी को अच्छी चीज़ दोगे तो अच्छी मिलेगी ना, अगर बुरी चीज़ दोगे तो क्या तुम्हें उसका वापस मिलेगा। वा तुनफ़िक़ूना इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, और वो जो तुम्हारे लिए ये अच्छी बात नहीं है कि तुम सदका करो सिवाय इसके कि अल्लाह के नाम पे और अल्लाह की रज़ा चाहते हुए, लोगों की रज़ा चाहते हुए नहीं, नारे मरवाने के लिए नहीं, तस्वीरें बनाने के लिए नहीं, अब वहाँ सेल्फियाँ बनाने के लिए नहीं, और उसको मशहूर करने के लिए नहीं, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं। फरमाया बल्कि अल्लाह की रज़ा चाहते हुए तुम जो है वो सदका करो। वमा तुनफ़िक़ु मिन खैरिन, और जो भी तुम अच्छा माल सदका करते हो, युवफ़्फ़ा अलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, फरमाया तुम्हें पूरे का पूरा उसका हिसाब दिया जाएगा, सवाब दिया जाएगा, और कोई नुकसान नहीं रखा जाएगा। तो किसको दें? फरमाया लिल फ़ुक़रा अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, उन फ़कीरों को सबसे पहले दो जो अल्लाह के काम में लगे हुए हैं, वो लोग जो अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगियां जिन्होंने वक़फ़ कर दी हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ दीन की खिदमत के लिए निकले हुए हैं, दीन के मामले में, और कोई क्या करेंगे, सबक पढ़ाएंगे, कुरान पढ़ाएंगे, लेकिन फरमाया ये मांगने वाले नहीं हैं। इनको जाके दो जो दीन में या जहाद में हैं, या रब की तबलीग कर रहे हैं, या दीन की तबलीग कर रहे हैं, ये लोगों को, बच्चों को दीन पढ़ा रहे हैं। ला यस्ततीऊना दरबन फिल अर्द, वो ज़मीन में चलने की ताकत नहीं रखते, इसलिए कि वहाँ चलेंगे तो ये कौन काम करेगा। वो एक जगह बैठ के रब के दीन की तबलीग कर रहे हैं। यहसुबहुमुल जाहिलु
اغنیا من تعفف، اور جاہل لوگ، غافل نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو غنی لوگ ہیں، اگر غریب ہوتے تو ہمیں کچھ ہم سے مانگتے، ہمارے دروازوں پہ آ کے 2 گھنٹے کھڑے رہتے، یہ تو امیر لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ سفید پوش لوگ ہیں، مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کو ضرورت ہے۔ تعرفہم بسیماہم، اور ضروری نہیں کہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پہننے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے پینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا کیا، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے گڑ گڑا کے، پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ کئی آپ کو دیکھا ہوگا یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا پیشہ ور لوگ، مانگنے والے، بھکاری، یہ آدمی کی جان نہیں چھوڑتے جب تک دیتا نہیں ہے، اور تھوڑے دے تو زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں، ساتھ بھاگتے جاتے ہیں، فرما گھنٹے گھنٹے لوگوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، وہ تو بیٹھے رہتے ہیں، دین کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں خود چاہیے کہ تم ان تک پہنچو، ان کو دو۔ تو کیوں تم سمجھتے ہو جی کو آئے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ بھائی تجھ پہ جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے حقدار ڈھونڈنا بھی تم پہ فرض ہے کہ لوگ آئیں اور جا کے تمہیں بتائیں۔ وہ کہاں آتے ہیں جو اس چیز کے اہل ہیں، وہ کم لوگ نکلتے ہیں۔ ہاں جو پیشہ ور لوگ ہیں وہ بھاگتے پھرتے ہیں، لوگ ان کو دے کے خوش ہو جاتے ہیں، اور جن کو ضرورت ہے وہ بیچارے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خیرات کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم ان کو جانتا ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ لوگ جو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں، علانیہ بھی کرتے ہیں۔ نیت ٹھیک ہو، نہ علانیہ منع ہے نہ چھپ کے کرنا منع ہے، دونوں کا اپنا اپنا ثواب ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم ہو۔ لیکن ساتھ ہی وہ لوگ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھانے والے لوگ ہیں یہ قیامت کے روز کھڑے نہیں ہو پائیں گے مگر ایسے کہ جس کو کوئی جنات کی شکایت ہو، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جو سود کھار ہیں نا، چاہے کتنی دولت ہو، دنیا میں بھی ایسے پریشان رہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کروڑ پتی آدمی ہے، ارب پتی آدمی ہے، اس میں سے 1 ارب نکل جائے، حالانکہ اس کے پاس ابھی 20 ارب پڑا ہوا ہے، 1 ارب نکلے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، وہ چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ ارے بھائی جو 20 ارب تیرے پاس پڑا ہوا ہے یا 20 کروڑ تیرے پاس پڑا ہوا ہے، کیا وہ کم ہے؟ لیکن نہیں، اس میں صبر نہیں ہے، اور آئے جب کم ہوتا ہے اس سے آپ وہ دیکھیں جس بیچارے کے پاس صرف 1000 کی طرح ہے، وہ بھی اللہ نہ کرے بعض اوقات کسی جیب قطرے نے کاٹ لی، وہ پھر بھی پریشان نہیں ہو، کہتا ہے چلو اگلے مہینے پھر صحیح، اور اس کا بجلی کا بل رہ گیا، اس کا پانی کا بل رہ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں، پھر بھی اللہ کا شکر کر رہا ہے۔ اور کروڑ پتی کا 1 کروڑ گیا، سب کوئی نہ اس کا بجلی کا بل رکانا، پانی کا بل رکانا، بچوں کا کھانا رکانا، فیسیں رکیں، نہ کار کا پٹرول کم ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ پریشان ہے، وہ گولیاں اس کو کھانی پڑ رہی ہیں، وہ جناب ہسپتالوں میں پہنچ گیا ہے۔ فرمایا اگر حلال کی کمائی ہو تو تھوڑی بھی ہو، اس میں آدمی اللہ صبر پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ جو بینکوں کے پاس جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سود لیتے ہیں، پھر ساری عمر سود میں، یہاں بھی پریشان آگے بھی پریشان۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اگر کہیں تو کہتے ہیں نہیں سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہی ہے نا، یہ بھی تو بیع و شراء ہے نا، اس میں بھی تو محنت لگتی ہے نا، اس میں بھی تو سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بلکہ اعتراض کرتے ہیں اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر، بلکہ وہ آگے سے دلائل دیتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس آج جائے دیکھیں، یہ سود خاروں کے پاس ہی ہے، دوسروں یہ ملکوں کے ملک سود کھا رہے ہیں، مملکتیں سود کھا رہی ہیں، پوچھو تو آگے سے کئی دلائل دینے کے لیے نہیں جی نہیں سکتے جی، اس کے بغیر ایک دن نہیں ملک چل سکتا جی، سود کے بغیر ایک دن نہیں جناب بینک چل سکتا، ہزاروں ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں قائل کرنے کے لیے۔
فرمایا فمن جاء موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو جو اس یعنی آیتیں آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، جو اچھی نصیحت آنے کے بعد چھوڑ دے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا جو پیچھے ہو چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور سارا کام تو اللہ کے سپرد ہے نا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن جو نہ باز آئے، قرآن سنے بھی، حدیثیں سنے بھی، اور یہ سود کی مذمت سنے بھی، پھر بھی باز نہ آئے، پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، جلیں گے وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ سود کو حرام قرار دیتا ہے، سود کو ہلاک کرتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، خیرات کو۔ آدمی سود اسی لیے لیتا ہے نا، زیادہ کام کرے گا، زیادہ کمائے گا، پہلے لاکھوں میں ہے پھر کروڑوں میں کرے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ آگے نہیں بڑھے گا، پریشانیاں بڑھیں گی، لیکن جو ہے وہ صدقات وہ تجھے لاکھوں سے کروڑوں میں کرے گا، کروڑوں سے اربوں میں کرے گا اگر صدقہ کرے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ ناشکر لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے، کوئی قیامت کا ڈر نہیں، کوئی دنیا کا ڈر نہیں، کوئی جہنم کا ڈر نہیں، کوئی جو ہے قبر حشر کا ڈر نہیں ہے۔ فرمایا وہ اللہ جل مجد الکریم جو ہے ان کو عطا فرماتا ہے اور ان پہ کوئی غم خوف نہیں چھوڑتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، او ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو تم نے سود لیا ہوا ہے، جو بچ گیا ہے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو۔ کسی کو کہہ کے دیکھیں، لو جی ایسے ہی چھوڑ دوں، ایک گندگی ہے بھائی جو تو اٹھا رہا ہے، اس گندگی کو تو اٹھا کے چل رہا ہے، اگر ان گناہوں کی بدبو ہوتی نا تو توبہ توبہ، ایسے ان گناہوں سے سود خار کی سود کی اتنی بدبو ہوتی کہ آدمی اس کے پاس کھڑا نہ ہو سکتا ہے۔ یہ گندگی تو اٹھا رہا ہے، چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، نہیں چھوڑو گے تو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقین کر لو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، سیدھی جنگ ہے۔ کب جو اللہ رسول سے کون جیتا ہے؟ فرعون جیت گیا، حمان جیت گیا، شداد جیت گیا، جو ہے ابو جہل جیت گیا، کون جیتا ہے اللہ رسول سے؟ انہوں نے پورے ملکوں کے بادشاہ تھے، ہزاروں سال رہے، انہوں نے حکومتیں کی اور اتنی فوجیں تھیں، اتنا کچھ، کہاں گئے؟ فرمایا یہ اللہ رسول سے، سود اللہ رسول سے جنگ ہے۔ لیکن آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں تم ہمیں پیچھے تو کہہ رہے ہو، دنیا آگے جا رہی ہے۔ بھئی رب کریم نے کہا یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، اگر تمہیں جانے ان کن تو مومن، اگر مومن ہو تو چھوڑو اس کو، یہ اللہ رسول سے جنگ ہے۔ ان تم فلکم رؤوس اموالکم، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال واپس لے لو۔ کتنے ظالم لوگ ہیں جو غریبوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، کسی کو 500 روپیہ چاہیے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے لے لو، 700 دے دینا مہینے کے بعد مجھے، 1000 دے دینا مہینے کے بعد مجھے۔ فرمایا اگر مومن ہو تو اپنا مال واپس لے لو جو دیا ہو تھا، سود نہ لینا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ آج تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ تمہیں قیامت کرو اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ ظلم ہے غریبوں کی غربت کو خریدنا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ قرض دار بیچارہ تنگ دست ہے، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرِهِ، تو اسے مہلت دو، آسانی پیدا کرو۔ حدیثی میں ہے قرض دینا جو ہے یہ صدقے سے بہتر ہے، کیونکہ قرض ہمیشہ ضرورت مند اٹھاتا ہے اور صدقہ تو ہر کوئی مانگنے تیار ہو جاتا ہے آج کل۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا، کچھ لوگ پیشہ ور ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، لاکھوں ان کے بینکوں میں جانا پھر بھی مانگتے رہتے ہیں، لیکن قرض خار اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ سوائے مجبور کے قرض کوئی نہیں لیتا۔ تو فرمایا اگر تم نے قرض دیا ہے تو اس کو جو ہے وہ نرمی برتو، اس کے سر پہ نہ بیٹھ جاؤ، نہ دیا تو یہ کر دوں گا، نہ دیا تو راستہ روک لوں گا، نہ دیا تیرے کپڑے اتار دوں گا۔ فرمایا ایسا نہ کرو، اس کو مہلت دو، اور جتنی مہلت دیتے جاؤ گے تمہیں روز صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 دیا ہے، روز 1000 کا 1000 تمہارا وہی ہے، لیکن تمہیں ہر روز 1000 کا ثواب ملتا جا رہا ہے جب تم ان پہ جو ہے نرمی کرو گے، مہلت دو گے۔
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ، اور اگر بالکل چھوڑ دو، یار یہ نہیں دے پا رہا، لیا تھا اس نے اب نہیں دے پا رہا، تھوڑا چھوڑ دو۔ ہاں کئی لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں صدقہ دیا تھا وہ واپس نہیں کر رہا تو اس کو زکوٰۃ میں منحا کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فرض الگ ہے، وہ پہلے نیت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں اگر کسی کو دیا تھا صدقہ نہیں کر رہا تو اس کو معاف کر دو، نہیں تو اپنا مال لے لو، اوپر نہ لو۔ اگر نہیں کر سکتے، پورا معاف نہیں کر، ویسے تو پورا معاف کر دو، دے نہیں پا رہا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ان کو تم تعلم، اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا یہ کتنی بڑی نیکی ہے تو پھر تمہیں پتہ چلے، اور پھر تم جو ہو سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، خیرات کر دو، اور جس کو دیا ہے اس سے کبھی واپس نہ مانگو۔ سورہ آل عمران ہے، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری شکلیں بناتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی کتنی پیاری شکلیں اللہ جل مجد الکریم بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا، اسی کی عبادت حق بھی اسی کا بنتا ہے کہ وہ جو جس نے تمہیں یہ اتنی اچھی شکلیں بنائی ہیں، ان شکلوں کے ساتھ تم دنیا میں گناہ تو کرتے ہو، اس پہ فخر اپنے حسن و جمال پہ تو کرتے ہو، کبھی اس بنانے والے کا شکر بھی ادا کیا کرو، اس کے ساتھ بغاوت نہ کیا کرو، اچھی شکلیں دیکھ کے اس کا شکر ادا کیا کرو۔ کون؟ وہ اللہ، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، منہ آیۃ محکمات، اس میں کچھ صاف ستھری آیتیں ہیں، صاف بمانی یعنی معنی صاف سیدھے معنی، ہن ام الکتاب، یہ ہیں کتاب کی اصل، وَأُخَرُ متشابہات، کچھ متشابہ ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، ان میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ عرش کے اس کے آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آیتیں ہیں ان کو پڑھو، لیکن ان کی کھوج میں نہ پڑھو، ان کے معنی میں مت پڑھو، جیسے ہیں ان کو ویسا ہی رہنے دو۔ فَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، جو دل کے بیمار ہوتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، ایسی آیتیں ڈھونڈ کے لائیں گے اعتراض کرنے کے لیے، اور پھر دین کو مذاق بنانے کے لیے ڈھونڈیں گے ایسی آیتیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، یہ اس میں تعویل چاہیے نہیں چاہیے، یہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہیں، یا یہ توحید کے بارے میں ہیں، یا یہ مذمت شرک، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ عبادات ہیں، کیا ہے، معاملات ہیں، جو ان کو جہاں ان کو ایک نئی چیز اپنی طرف سے ملی تو اس میں وہ پڑ جائیں کہ مولوی اس کو چھپاتے ہیں، مولوی اس کو بیان نہیں کرتے۔ ارے بھائی، رب کریم نے فرمایا ان کو بیان نہیں کرنا عوام کے سامنے، یہ جیسی ہیں ان کو ویسے ہی پڑھا رہنے دو، ویسے ہی ان کی تلاوت کرو، لیکن ان کی تفسیروں میں مت پڑھو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لے گئے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، امام ابن خاصمہ نے اپنی کتاب العلم میں اس کو نقل کیا، داخل علی فی الکوفہ مر علی ابی قاسم، تو ایک مسجد کے پاس گزرے، وہاں ایک آدمی تقریر کر رہا تھا۔ انٹرنیٹی دور ہے نا، ہر عالم بنا ہوا ہے، ہر مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی جو ہے مفسر بنا ہوا ہے، ہر آدمی محدث بنا ہوا ہے، اور پکڑا اور لوگوں کو بتایا، دیکھو میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں، کسی عالم نے نہیں بیان کی۔ کیوں نہیں بیان کیا عالم نے؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں عوام کے سامنے ان میں نہیں پڑھنا، ان ظاہری ٹھیک ہے تلاوت کرو، ان میں ثواب ملے گا، لیکن ان کی تفسیریں بیان کرنا، لوگوں کو متشابہات میں ڈال دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لے گا، آدمی تقریر کر رہا ہے، فرمایا تو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل کے 90-95% ایسے عالم بنے ہوئے ہیں جن کو ناسخ و منسوخ کا پتہ نہیں، جس کو ظاہر خفی کا پتہ نہیں، کسی چیز کا بھی نہیں پتہ، اور وہ تفسیریں بیان کر رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے محدث بنے ہوئے ہیں، مفسر بنے ہوئے ہیں، اور ان سے پوچھو بھئی ناسخ و منسوخ کا پتہ ہے؟ کتنی آیتیں ناسخ ہیں، اس کی کتنی منسوخ ہیں، کون سی ناسخ ہے، نسخ کی کتنی قسمیں ہیں، تو آگے سے منہ کھول کے دیکھنے لگیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فخر من المسجد انت دال و دل، نکل جا مسجد سے، خود گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آج کے بعد میں تجھے قرآن کی تفسیر بیان کرتے نہ سنوں۔ اب کوئی آج اٹھے، لو جی لوگوں کو تفسیر سے منع کر رہے ہیں، لو جی لوگوں کو قرآن سے منع کر رہے ہیں۔ آج تو کئی ایسے ڈائریکٹ قرآن پڑھو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود کیا اپنی حالت کیا ہے کہ عربی نہیں آتی پڑھنی، ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کو دعوت کیا دیتے ہیں؟
خود پڑھو۔ رب کریم ہے یہ جو دلوں کے روگی لوگ ہیں نا، یہ ایسی آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں گے، کبھی ایسا کریں گے۔ اب یہ بھی دیکھیے جتنے اختلافی مسائل ہیں ان میں یا تو متشابہات لائیں گے یا منسوخ آیتیں لائیں گے، بلکہ ان کو ناسخ و منسوخ وہ کئی ایسے جاہل کہتے ہیں لو جی قرآن میں بھی چیز قرآن میں بھی منسوخ ہے، ان بیچاروں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا۔ اور وہ اس دور کے مفسر اعظم بنے ہوتے ہیں، ہر روز نئی ایک کلپ آ رہی ہوتی ہے ان کی، اور پھر وہ چرب زبان اتنے ہوتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں آج کل کے ٹی وی اینکر ان کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نئی چیز بیان کر رہا ہے، پھر وہ ساتھ بتاتے بھی ہیں یہ مولوی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ مولوی کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، ایسی باتوں میں نہ لوگوں کو پڑھو کہ جہاں وہ خود تم گمراہ ہو ان کو بھی گمراہ کرو گے۔ فرمایا وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، وابتغاء تاویلہ، اور اس کے کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کے حقیقی معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، جو راسخون فی العلم ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم یہاں جو ہے وقف ہے، فرمایا اللہ جانتا ہے، یا جو راسخون فی العلم ہیں وہ ان کو اللہ جل مجد الکریم عطا فرماتا ہے، یہ تو تب وہ بھی جانتے ہیں۔ اور جو راسخون فی العلم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، بس ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہم اس پہ ایمان لائے۔ وَيَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت نہیں مانتے مگر جو ہیں عقل والے، یہی عقل والے لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو مان جاتے ہیں، رسول کریم کی باتوں کو مان جاتے ہیں، جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، لوگوں کے لیے آراستہ کر دی گئی یہ دنیا شہوات کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں آج کل آپ شہوات کے ساتھ دنیا کتنی پیاری، یہ کتنی رنگین دنیا ہے۔ لوگ کسی کو کہو توبہ کرو، کہتا ہے لو جوانی میں توبہ کر لوں، یہ ساری کچھ سارا یہ جھمکٹا چھوڑ دوں، یہ سارے میل ملاپ چھوڑ دوں اور میں مسیطر بن کے رہ جاؤں۔ فرمایا دنیا میں یہ دنیا جو ہے لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے، اس میں بہت سارے کھیل تماشے ہیں، بہت ساری گیمیں ہیں، بہت سارا کام ہے، بہت سارا مال و دولت ہے، بہت سارا حسن و جمال ہے، بہت سارا ناچ ڈانس ہے۔ فرمایا یہ دنیا جو ہے شہوات میں اس کو زینت دے دی گئی، من النساء، عورتوں کے ساتھ، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور اوپر نیچے پڑے ہوئے جو ہیں وہ ڈھیروں کے ڈھیر، خزانوں کے خزانے، من الذہب، سونے کے، والفضۃ، اور چاندی کے، والخیل المصومۃ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، یعنی سارا یہاں سے مال و دولت، جانور، کھیتی، زمینیں، محل، اولاد، بیویاں، یہ سارا کچھ یہاں سے مراد ہے۔ والانعام والحرث، فرمایا گھوڑے، چپائے، کھیتی باڑی، مربوں کے مالک ہیں، لیکن کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات دنیا، یہ سارا کچھ دنیاوی زندگی کے لیے ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، وہ لوگوں جیسے بچو گے اللہ کے پاس بہترین تمہارے لیے ثواب رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی زینت ہیں، یہ اللہ نے امتحان کے لیے دی ہیں، یہ نہیں کہ ان کو سب کو چھوڑ دینا ہے، ان پہ قبضہ کرنا ہے، اور قبضہ کر کے اس کو اللہ کی راہ میں مطیع کر کے ان کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا، جیسے وہ چلائیں ویسے چلے۔ فرمایا نہیں، بلکہ ان کو اپنے تابع رکھو، تو اور اللہ کی راہ پہ ان کو لگاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، تو پھر دیکھو اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 16، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچے لوگ، ادب کرنے والے، رب کی راہ میں کھڑے ہونے والے، رب کی راہ میں دن رات خرچ کرنے والے، اور پھر سحری کے وقت اٹھ کے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی شان بیان ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، گواہی
دی اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکہ اور فرشتوں نے، وَأُولُو العلم اور علم والے عالموں نے، قائم بالقسط انصاف کے ساتھ قائم ہو کر، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ سارے رب کے نبی ایک ہی دین لے کے آئے، سب نبیوں کی ایک ہی جو ہے وہ دعوت تھی، سارے نبی توحید کا پرچار کرتے رہے، سارے نبی قیامت کا اقرار کرتے کراتے رہے، اللہ کی کتابوں کا، فرشتوں کا، سارے نبی جو ہیں سب نبیوں کی ایک ہی دعوت ہے اور ایک ہی دین ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ لوگوں نے آگے دین بدل لیے، لوگوں نے اپنے دین الگ کر لیے، لیکن رب کہتا ہے رب کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے جس کا نام ہے اسلام۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اور پھوٹ میں پڑ گئے، بڑے کوئی جن کو اللہ کے کتابیں دی گئی تھیں، یہود و نصارہ، وہ علم آنے کے بعد بغاوت شروع کر دی، انہوں نے اللہ کے مخالفت شروع کر دی، انہوں نے آپس میں بغاوت شروع کر دی انہوں نے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تو جلدی حساب لینے والا ہے، پتہ چل جائے گا ان کو کہ کب اور کیا ہوتا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 25، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ فرمایا اللہ وہ ہے، یوں عرض کر اے محبوب تو ان کو فرما یا بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم کہو اے اللہ ملکوں کے مالک، اصل مالک کون ہے؟ اللہ، تو تل ملکہ، وہ ملک عطا کرتا ہے، من تشاء جس کو چاہ۔ اب یہ دیکھیے قل اللہم مالک الملک، یہاں بھی الف لام ہے، تو تل ملک، یہاں بھی الف لام ہے، جو رب جس کا مالک ہے وہ بھی معرف باللام، جو دیتا ہے وہ بھی معرف باللام، یعنی جس کا رب مالک وہ کسی کو دے تو شرک نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو وہ مالک بنا دے، خود مالک ہے مالک بنا دے تو وہ مشرک، شرک نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی عطا سے ہے نا۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ تو ملک کا مالک ہے دیتا ہے تو وہ اور ملک ہے، دونوں پہ اللہ لام داخل کر کے تو فرما دیا کہ وہ مالک الملک ہے اور وہ وہی ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر کوئی کہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، وہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کیونکہ اللہ نے دیا ہے سب کچھ، وہ حبیب ہیں اللہ کے۔ وَتَنزِعُ مُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے یہ سلطنت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا وہ ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلت بھی وہی۔ ہم آج دنیا داروں سے عزتیں ڈھونڈتے ہیں، ہم سپر پاورز نام نہاد سپر پاور سے عزتیں ڈھونڈتے ہیں، عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں، وہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور ذلیل بھی وہی جس کو چاہتا ہے دیتا کرتا ہے۔ بیادک الخیر، یا اللہ تیرے دست قدرت میں ہی جو ہے ساری کی ساری خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو بے شک ہر شے پہ قادر ہے۔ کیسے، کس چیز پہ؟ تولج اللیل فی النہار، رات کو دن، دن کو رات کا۔ وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، رات کو دن، دن کو رات کرتا ہے، مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ ترس کو من تشاء بغیر حساب، اور جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا وہ عطا کرتا ہے۔ اگر دن رات ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے تو ہیں، کاش اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے کیا کیا دے رہا ہے، تو ہمیں اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے قرآن ہمارے پاس پڑا رہتا ہے، لیکن ہم قرآن کو نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش ہم مسلمان جو ہیں وہ قرآن کریم پڑھنے کی اور پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو ساری نعمتیں، ساری برکتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہی ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس کا صرف ترجمہ میں پیش کرتا ہوں، بڑی تفصیل طلب آیت ہے۔ فرمایا
اے میرے محبوب وقت یاد کیجئے جب اللہ جل مجد الکریم نے سارے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، ان سے وعدہ لیا کیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، جب تمہارے نام کے جھنڈے گڑے ہوں، جب تمہارے کلمے پڑھے جا رہے ہوں، جب تمہارے نعرے لگ رہے ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ عظمتوں والا رسول آ جائے، پھر میرا محبوب آ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کون کرے گا؟ کتابیں رب نے دی ہیں، تصدیق اس کا محبوب کرے گا۔ اور جب وہ مور تصدیق لگا دے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بر ضرور سارے نبیوں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر خود ہی سوال کرتا ہے، قَالَ اَأَقْرَرْتُمْ، اے انبیاء کی جماعت قبول کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ قَالُوا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ بڑا بھاری ذمہ ہے، لیتے ہو اس کو؟ قالوا اقرارنا، سب نبیوں نے بیک زبان کہا باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں، تو بھیج کے دیکھ کیسے ہم اس کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، کیسے ہم اس کے ڈنکے بجاتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهد، گواہ ہو جاؤ اس نبی کی نبوت کا، رسالت کا، اس کی عظمت کا، میں بھی تمہارے ساتھ ایک گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد جو پھر گیا، نبی کی ذات سے پھر گیا، نبی کی شانوں سے پھر گیا، عظمتوں سے پھر گیا، وہی جو ہے فاسق ہو گیا، اس نے سارا کچھ توڑ دیا رب سے وعدے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں تمام انبیاء اور بالخصوص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔